बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मा 27 दिसंबर, दूसरा वीलॉग। जल्दी से अहम खबरें। एक तो आखिरी सांसें लेती हुई हुकूमत और 77 साला रजीम भी इस वक्त फड़फड़ा रही है। दूसरी मरतबा ताकतवर लोगों को खुद सामने आना पड़ा। DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े ब्लंडर भी थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप या रिचर्ड के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला गया और जनरल फैज़ हमीद का सवाल भी गोल कर दिया गया। कुरम एजेंसी के हालात सूबाई हुकूमत पर डाल दिए गए। खान का नाम आज गूंजने लगा। पाबंदियाँ ख़त्म, खान से बैकडोर राब्ते, और दूसरी तरफ मीडिया पर धमकियाँ दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ का भी DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और जनरल फैज़ हमीद के मामले को क्यों इग्नोर किया गया और रिचर्ड से क्यों इतना डर रहे हैं। बिलावल को अमेरिका ने झंडी गिरा दी। ट्रंप हुकूमत का इनकार। फॉर्म 47 नून लीग की हुकूमत को तस्लीम करते हुए एस्टेब्लिशमेंट से अगली बारी मांगना शुरू। शाह महमूद कुरैशी को भी 500 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं और मुआशी तरक्की कागज़ों में सरकारी इदारे पाकिस्तान के तारीखी नुकसान पर। इंटरनेशनल सतह पर एक और तब्दीली। एक मुल्क में भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ मौक़े की तहरीक कामयाब हुई कोरिया में। और अब तमाम खबरों की पहले मैं आपको तफसील बता दूं। जो DJSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम तौर पर बड़े मखसूस हालात में आती है जब इंटरनेशनल दबाव इस लेवल पर हो। और इन्हें हुकूमत से बड़ा सख्त गिला था कि ये नून लीग, पीपल्स पार्टी जवाब नहीं दे सके, बयानिए का जवाब नहीं दे सके, इंटरनेशनल बयानिया नहीं बना सके, सोशल मीडिया पर इनका कंट्रोल नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करनी पड़ी। ये पहले अरशद शरीफ की शहादत के वक्त उस वक्त नदीम अंजुम और साबिक DGSPR इफ्तिखार बाबर ने की थी, आपको याद होगी। उसमें बड़े लंबे चौड़े दावे किए थे। नदीम अंजुम ने कहा था हमारी इजाज़त के बगैर तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। हालांकि इस मुल्क में सबके सामने रेमंड डेविस, एबटाबाद ऑपरेशन, सलाला चेक पोस्ट, नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ गया, बेनज़ीर भुट्टो आई गई, शहीद हुई, ये सारे बयानात उनके इसी तरह थे जिस तरह आज के थे। लेकिन आज 3-4 बड़े अहम पॉइंट थे। सीधी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सारी की सारी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी। मर्जी के चंद सहाफ़ी सामने बिठाए हुए थे, प्लांटेड क्वेश्चन थे सारे। वो सवाल पूछ ही नहीं रहे थे जो पूछने वाले थे, बड़े सादे सादे सवाल। तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। एक तो देखें 9 मई दोबारा वही सारा राग लापा गया खान की हुकूमत पर वो इल्ज़ामात। हालांकि सवालात इनसे बहुत से बनते थे। 9 मई को इमरान खान को अगवा क्यों किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गैर कानूनी करार दिया क्योंकि ये कानून की बात कर रहे थे, सवाल पूछना चाहिए था। और 9 मई से पहले 25 मई जो हुआ लॉन्ग मार्च में जो जुल्म सितम हुआ, लोगों को बगैर वारंट के घरों पर छापे मारे गए, वो किस कानून के तहत मारे गए थे। 9 मई से पहले 19 मार्च को तहरीक इंसाफ के वर्कर के 10 साला बच्चा और शहबाज गिल की जो ड्राइवर की छोटी बेटी को, शहबाज गिल खुद, आज़म स्वाति, इनको क्यों अगवा किया गया। ज़िले शारशा शहीद की शहादत पे क्या हुआ, खान पे जो कातलाना हमला हुआ, अज़हर मशवानी अगवा हुआ, जजेस पर इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने के उनके रिश्तेदारों को अगवा 9 मई से पहले हो चुका था। इलेक्शन 2 दफ़ा मुलतवी हो चुके थे, कानून टूट चुका था। वज़ीर आला गंडापुर, जो अली मीन गंडापुर वज़ीर आला KP है, इसके बाल काटे जा चुके थे। अब सवाल तो यहाँ 26 नवंबर के पूछे थे गोली क्यों चलाई, ये बल्कि उस पर ताने दे रहे थे जी क़यादत तहरीक इंसाफ की भागी इसलिए बयानिया बनाने का। वो तो खैर जान बचाने के लिए भागे, सबको भागना चाहिए जान बचाने, या तो फिर सरेंडर करना सीख लें जिस तरह 93,000 फौजियों ने किया। ये बहुत बड़ी तारीख है। जान बचाना मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह का हुक्म भी है। सीधी गोलियों के सामने तो वैसे भी कोई नहीं खड़ा होता, अक्लमंदी भी नहीं। इस्लामाबाद के सामने पर ये कह रहे थे कि शातें हुई ही नहीं, सिरे से बिल्कुल हुई नहीं। कहते सरकारी ओहदेदारों के पास तो असलिया ही नहीं था, तो फिर लाइटें किस लिए बंद हुई। वो कारोबार जिनके CCTV फुटेज हैं वो क्यों नहीं सामने आए। वो CNN, BBC, अल जज़ीरा, इन पर इंटरनेशनल मुकदमात क्यों नहीं बना रहे आप। अस्पतालों तक सहाफ़ियों की रसाई क्यों नहीं दे रहे, क्यों रोकी हुई थी। मतीउल्लाह जान को अस्पतालों में जो डाटा उसने इकट्ठा किया क्यों उठाया गया उसे। और जिस असलहे की ये बात कर रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ वाले लाए, रेंजर्स पुलिस किसी को गोली लगी वो दिखा दे। वो गाड़ी हादसे की वो वीडियो आई रेंजर्स की फुटेज जिसमें वो दिन दहाड़े गाड़ी चलाने वाला खुद तस्लीम कर रहा है और अदालत में मौजूद है। अब ये बयानिया जाती उम्रा का बयानिया था। गैर मुल्की सफारतकार, ज़राए बलाग, सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, ग्राउंड पर जो लोग थे सब हकीकत बता चुके हैं। चलती हुई गोलियों की आवाज़ें, स्नाइपर्स की वीडियोज़, कंटेनर से उठा के नीचे फेंकने वाले लोग, शोहदा के जनाजे, रिकॉर्ड, उनकी डेड बॉडीज़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ये सब कुछ मौजूद है। ना माने नहीं मानना, जुडिशल कमीशन बना ले, यही तो खान कहता है। लेकिन पहले 9 मई के लोगों को कोई इंसाफ मिला है। 26 नवंबर देखें, 18 महीने हो चुके हैं 9 मई को, 9 मई करते रहे। कितने लोगों को ट्रायल हुआ, क्या हुआ मामला। निशाना सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। इनकी तारीख तो 9 मई से शुरू होती है। हालांकि इससे पहले भी जो जुल्म सितम की दास्तान शुरू करें, जो मैंने आपको बताया अभी, इसके 25 मई से आप शुरू कर लें, उससे भी पीछे चले जाएँ, खान का अदम एतमाद की रात से आगे शुरू करें आप, तो आपको सारा नजर आ जाए। खुद इमरान खान जब गिरफ्तारी के लिए आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म है गैर कानूनी, रेंजर्स ने क्यों अगवा किया। पाकिस्तान की देखें कानून की बात करते हैं ना, तो कानून सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। वो गैर कानूनी करार दिया इस गिरफ्तारी को। इमरान खान ने तो काम पुरअमन एहतजाज करें कि जहाँ हमसे ज़्यादती हो रही है, वो बराह रास्त रेंजर्स और फौज की तरफ से
اب وہ واپڈا کے دفتر کے سامنے یا پی آئی اے کے دفتر کے سامنے تو نہیں کر سکتے احتجاج. اب انہوں نے تو احتجاج ادھر ہی کرا جن لوگوں نے اغوا کیا تھا. بالکل درست بات ہے. اور اس سے پہلے زمان پارک پر آپ کو یاد ہوگا 6 مرتبہ عمران خان کو بغیر وارنٹ کے غیر قانونی طریقے سے اغوا کی کوشش ہو چکی ہے. اور یہ بہت لمبا چوڑا ایک پوری آپ کو پتہ ہے سیریز ہے. اس پہ تو تحریک انصاف نے پہلے وائٹ پیپر بھی جاری کیے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے شہداء کی 25 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں ان کی جو شہید ہوئے. ان کا کوئی والی وارث سامنے نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ دیکھا 26 نومبر کو جس طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوا, جن لوگوں نے سامنے آ کے بات کرنے کی کوشش کی ان کو دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا, نشانہ عبرت بنا دیا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر جس چابک دستی سے انہوں نے کہا جی 9 مئی کے ہر ملزم کو ہم نے جیو فینسنگ میں ڈھونڈ لیا. حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی آپ کو ماڈل ٹاؤن کے ملزم ملے, آپ کو کبھی بلدیہ کراچی کے ملزم ملے, لیاقت علی خان کے قتل کے ملے, بے نظیر بھٹو کے قتل کے ملے. خان پہ جو قاتلانہ حملہ کرنے والے ان کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی. ارشد شریف کے قاتلوں کا مقدمہ ہی نہیں چلنے دیتے. 9 مئی کے فالس فلیگ میں 19 مہینے چلان پیش نہیں ہوئے اور فوجی عدالتیں پھر بنانی پڑیں کہ اس میں سزائیں دی گئیں. کہہ رہے ہیں جی پہلے سے قائم تھی, اس کی حمایت سارا ملک حمایت کرتا ہے فوجی عدالتوں کی. آپ احسان اللہ احسان کو بلائیں, اے پی سی کا اس کو ٹرائل کریں, کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. لیکن وہ بھاگ گیا آپ کے ہاتھوں سے. دیکھیں جس نے پریس کانفرنس کی 9 مئی کے حوالے سے اسے معاف کر دیا گیا, جس نے نہیں کی وہ گناہ گار ہو گیا. تو یہ تو جزا اور سزا کا معاملہ ہے. اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی. سوال نہ تھا کہ پوچھا جائے کہ جنہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی, ڈکٹیٹرز نے ملک میں مارشل لا لگائے. پشاور ہائی کورٹ نے مشرف کو پھانسی کا حکم دیا, اسے کوئی سزا نہیں ملی. خواجہ آصف کہہ چکا ہے سیاچن اور کارگل میں شکست کا, کہہ چکا ہے کہ 300 شہداء چھوڑ کر وہاں سے انہیں سزا نہیں ملی. مدر ریمنڈ ڈیوس کا آپ کو پتہ ہے, عافیہ صدیقی کا آپ کو پتہ ہے, ملکانسی کا آپ کو پتہ ہے, یوسف رمزی کا پتہ ہے, ایبٹ مطلب ایک پوری ایک سیکوینس ہے ان لوگوں کے. امریکی جنگ میں جو دہشت گردی میں شامل ہو کے لوگ پاکستانی شہید ہوتے رہے, ان کو کبھی کوئی سزائیں ملی؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اٹھا لیں, وہاں سے شروع کر, نہیں کوئی کسی کو ایک سزا نہیں ملی, نہ ملنی ہے. عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت کا ذکر انہوں نے کرنا ہے بار بار. ابھی دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں سو کرم کا چل رہا ہے, بارہ چنار کا. یہ کہتے ہیں جی کرم تنازع سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ صوبائی حکومت کا اور لوکل سیاستدانوں کا کام ہے. تو پھر اس حساب سے پوچھا جائے تو واپڈا کے ادارے سے آپ کا کیا لینا دینا ہے, نیب کے ادارے سے آپ کا کیا لینا دینا ہے, نادرا کے ادارے سے آپ نے کیا کرنا ہے. مطلب یہ جو کاروبار ہے, معیشت چل رہی ہے, ان سے آپ نے کیا لے دینا ہے, بینکوں سے آپ کا کیا کام, سیاست سے آپ کا کیا کام. لیکن پاکستان کے ہر ادارے میں اس وقت جو چیئرمین لگے وہ سارے کے سارے ریٹائرڈ افسران ہیں. تو یہ سوال پوچھتے چاہیے تھے ان صحافیوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان پہ الزام لگا جی کالا دم تنظیموں کو یہاں سیٹل کرنے کے لیے یہاں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی 2021 میں بات چیت کس نے شروع کرائی؟ تمام پارلیمنٹیرین موجود ہیں, مونس الائی نے, سب لوگوں نے کنفرم کیا کہ, اور ٹویٹ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کے نام پہ کی کہ جنرل باجوہ لمبی لمبی بریفنگز دے کر یہ دلیل دیتا رہا کہ یہ آئین کو قبول کر رہے ہیں, ہتھیار ڈال رہے ہیں, آئین دوبارہ آباد کاری کریں, ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, آئین کے ساتھ مذاکرات کریں. واضح طور پر وہاں مراد سعید نے مخالفت کی تھی جس کی وجہ سے ان کی ہٹ لسٹ میں بھی آیا. جنرل باجوہ نے باقاعدہ طور پر کالے دم تنظیموں کے خاندانوں کو ملک میں بسایا. یہ شیریں مزاری صاحبہ کا ڈان پہ پورا انٹرویو پڑا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ سب جانتے ہیں. آپ ٹریبیون کی 31 مئی 2022 یہ تاریخ بھی میرے سامنے دیکھیں, خان کی حکومت گرانے کے پورے تقریباً 35-38 دن بعد سیز فائر جو کروایا جنرل باجوہ نے, یہ پی ڈی ایم کی حکومت سے کروایا, خان تو اس وقت حکومت میں نہیں تھا. اور 2013 میں دیکھیں نواز شریف جب جولائی اگست میں اس وقت کالا دم تنظیموں سے مذاکرات کا فیصلہ کر رہا تھا, آل پارٹیز کانفرنس بلائی, آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی تھا, اس وقت یہ اتفاق رائے ہوا کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنا. نواز شریف کہہ رہا تھا کہ عسکری قیادت ہماری مدد نہیں کر رہی. عرفان صدیقی کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے, یہ ان کا کالا دم تنظیموں کی طرف سفیر بھی مقرر ہو چکا تھا ان کا. نواز شریف نے آپریشن ضرب حسب شروع کرنے پر افسوس کا اظہار کیا. چودھری نثار کو کہا ان کو اس کی خلاف بات کو, اس نے کہا نہیں آپ کریں, میں نہیں کرتا. یہ خان پہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. بس دیکھیں جنرل فیض کو کیوں ہٹایا گیا تھا جب وہ افغانستان میں اس وقت پورا امن کا ایک پروسیس چل رہا تھا, اس کو ہٹا دیا. اس کے ہٹانے کا نقصان آپ دیکھ لیں. بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ, یہ جانے اور جنرل فیض جانے. اب بائیڈن حکومت میں ایک لفظ نہیں بولا. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ کو آج جواب دیا جائے گا. امریکہ نے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی ہیں, رچرڈ گرینل نے ان کے ملک میں مداخلت کی ہے, بولیں گے اس پر. ایک لفظ نہیں بولے, ایک لفظ بھی. سوشل میڈیا کا البتہ لفڑے اتار دیے کہ جی غزہ اور کشمیر پر یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر سب سے بڑی جو کمپین پاکستان سے چلی ہے وہ فلسطین کے معاملے پر, یہ دنیا بھر میں چلی ہے, ٹویٹر, فیس بک, ہر جگہ. مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر والے لوگ تو اب کشمیر کے جو لوگ ہیں ان پر ترس کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو کیا حال ہو گیا, ہماری مہنگائی اور تمہاری مہنگائی, ہماری زندگی اور تمہاری زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو اس وقت لاہور اسلام آباد سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں. آپ چیک کریں جا کے ان کے ریٹس, ہر چیز چیک کریں.
جسے مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور یہ کشمیر تو غزہ بن چکا ہے، بلکہ لاہور سے غزہ بنا ہوگا۔ وہ سینیٹر مشتاق کے ساتھ 5 دفعہ اس نے کوشش کی سیف غزہ کی موومنٹ، 5 دفعہ بیوی بچوں سمیت گرفتار۔ باقی میدانوں میں، کھیل کے میدان ہوں، سڑکیں ہوں، انہوں نے کئی اسرائیل کی مخالفت میں یا فلسطین کی حمایت میں کہ نعرہ نہیں لگانے دیا، ایک جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ بہرحال یہ تو آج کی پریس کانفرنس۔ اب بلاول صاحب آئے ہیں جی میدان میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں بھی چورن بیچا جا رہا ہے، ڈٹ کے کھڑے ہو جو بائیڈن حکومت ابھی ہے، یہ یاد رکھیں 24 دنوں کی حکومت موجود ہے ابھی، یہ اس کو بلاول کو تھپکیاں دے رہے ہیں۔ بلاول کو حلف نامے پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انوگریشن پہ ابھی حلف نامہ ملا نہیں ہے، دعوت نامہ۔ اب ان کی جو ساری کی ساری ڈیلز ہیں وہ ہمیشہ واشنگٹن کے ذریعے، ہمیشہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج باتیں کر جی ایٹمی پروگرام ہے ہمارا، اور کسی نے کیا کرنا ہے آپ کے ایٹمی پروگرام کو، آپ نے کون سے چلانے ہیں گئی؟ وہ تو باہر لکھے رہتے ہیں بیرکوں کے باہر 3000 کلومیٹر اسرائیل دور، 2000 ہندوستان، دلی کا لال قلعہ، وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہی ہیں۔ بلاول کہہ رہا تھا نون لیگ کو آج کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور فارم 47 گئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی دیکھیں بڑی جماعت تھی جو اب چند گوٹ تک محدود ہے۔ زرداری کی اپنی اولاد آصفہ اپنی سیٹ نہیں جیت سکتی، اور بندے کو اغوا کرنا پڑا اس امیدوار کو انہیں۔ یہی حال اس وقت نون لیگ کا بھی ہے۔ جب تک مریم نواز سیاست میں نہیں تھی، یہ بھی پاکستان کی دوسری بڑی جماعت تھی، پنجاب کی سب سے بڑی جماعت۔ آج حالت یہ ہے کہ مریم نواز سمیت پورا خاندان کوئی الیکشن اب نہیں جیت سکتا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ادارے کا یہ حال کر دیا۔ تو ان تمام لوگوں کا، سیاسی جماعتوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، سب کا برا حال ہو گیا۔ یہ بلاول کو اب جھنڈی کرا دی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، تو وہ بھی اب بڑا پریشان ہے۔ اب دیکھیں وہ بھی اب نیا کچھ اور باتیں بھی اس کی آنے والی ہیں سامنے۔ اصل میں یہ سوشل میڈیا سے سخت ناراض اس لیے کہ ہر کاؤنٹر بیانیہ نکل آتا ہے۔ پلانٹڈ صحافی سامنے تو بیٹھتے نہیں، جو نہ کچھ پوچھتے ہیں، جو لکھا وہ دے دیا جائے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا تو جو نوجوان بیٹھا ہے سوشل میڈیا سے تو کوئی لینے دینا نہیں، وہ حقائق پہ بات کرتے وہ باتیں چبھتی ہیں۔ حالانکہ فیک نیوز کرتے ہیں۔ ان کی اپنی فیک نیوز دیکھیں، خان کے نام سے 2 بڑے نیوز چینل نے خبریں چلائیں کہ جی عمران خان نے اس حکومت کی معاشی پالیسی کی تعریف کر دی کہ استحکام آ گیا، یہ ملک تباہ و برباد ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے کیا حالات ہیں۔ اس حکومت کی خان معاشی تعریف کرے گا کہ دیوالیہ پن سے بجائے۔ شہباز شریف کی اپنی رپورٹ، اور بھائی خان کے تو 6.5 جی ڈی پی اور 22 ارب خزانے میں پڑا ہوتا ہے، انہوں نے تو شہباز شریف کہہ رہا ہے 2 صوبہ پنجاب اور سندھ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ خان کیسے کہہ سکتا ہے استحکام ہے؟ یہ فیک نیوز تھی۔ 6000 ارب سرکاری اداروں کو نقصان ہو چکے ہیں، 6000 ارب۔ صرف جولائی سے دسمبر تک 150 ارب کا نقصان ہو چکا ہے سرکاری اداروں میں، جس میں پی آئی اے ہے، کوئٹہ الیکٹرک ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، ان کی سارے ادارے تباہ و برباد۔ اب تو بینکوں میں جو اضافی منافع ملتا ہے اس پہ بھی ٹیکس وصولی کا آج انہوں نے آرڈیننس پاس کی، جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو ان کی تو خیر اپنی ساری فیک نیوز ہیں۔ 17 دسمبر 1971 کی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں، جنگ جیتے ہوئے تھے اس وقت۔ اب چونکہ سوشل میڈیا سامنے کھول کے رکھتے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی بھی دیکھیں ایک باریک سی واردات، یہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یہ شروع میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی تاکہ ہم ٹاپک سے نہ ہٹیں، موضوع سے نہ ہٹیں۔ سارے کے سارے سوال ٹاپک سے الگ آتے ہیں، ساری گفتگو ادھر، اور پیچھے ساری پریزنٹیشن تیار پہلے سے پڑی ہوتی ہے۔ بھائی موضوع سے آپ ہٹ جائیں تو آپ کو تو چیزیں ہی بھول جاتی ہیں، جواب ہی نہیں ہوتا، بندے کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں جی اگلی نشست میں بات کریں، لیکن ان کے پاس پہلے سے ساری تیاری موجود ہوتی ہے، کیونکہ انہیں صحافیوں کو بتایا جاتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا بے نقاب کرتا ہے، برا لگتا ہے۔ تو بہرحال ابھی اور بھی کچھ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں ابھی، لیکن 4 گھنٹے جو مریم نواز کی ان کے ساتھ میٹنگ تھی، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ان 4 گھنٹوں میں۔ بیانیہ بالکل وہی تھا، وہی الفاظ، وہی مریم نواز والے۔ تو یہ بہرحال ان کی آخری آج کی داستان تھی۔ ابھی ایک انٹرویو ہے میرا امریکہ سے کل ہونا تھا، وہ انہوں نے کینسل کیا، مصروف تھے۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہو جائے گی، وہ ذرا چیک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔